पाक वतन टीवी। आगाज यकीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मुझे कहते हैं सलीम शहजाद और हमेशा की तरह मैं आज भी एक ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात के लिए आपको लेके आ रहा हूँ। ये शख्सियत किसी तारफ की मोहताज नहीं, ऐसी शख्सियत जो जिंदगी का मकसद हयात जिसने नस्बुलैन अपनी जिंदगी का जिसने बना लिया हो। हक बात कहना, सच बात कहना, डंके की चोट पर बात कहना, और सच हमेशा कड़वा होता है। सच पाताल की तहों में, जमीनों की उन गहराइयों में भी सच ही रहता है। बाज़ औक़ात सच बोलने से बहुत सी नाराजगियां पड़ती हैं, बहुत से लोग रूठ जाते हैं, लेकिन सच्चाई मिट नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागजी फूलों से। ये कहना है हमारे आज के इस मेहमान का कि कश्मीर हमारी जानों, हमारी इज्जतों, हमारी इज्जत नामूस, हमारी माओ बहनों बेटियों की जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ एक किस्सा है। एक ऐसा किस्सा जिसने हमारी रूह को झंझोड़ के रख दिया है। इसके लिए किस कदर इखलास की, किस कदर मुखलस होने की जरूरत है, यही बता रहे हैं तकबीर टीवी के यंग मगर दबंग होस्ट मायानाज होस्ट। अपनी जबान में, अपने अल्फाज में अपना तारफ भी कराएंगे, अपने तालीमी सफर के बारे में भी आज आपको बताएंगे, अपने वालिदैन से मोहब्बत का रिश्ता भी बताएंगे, डांट डपट भी बताएंगे कि बचपन में उन्हें कैसी पड़ी, किद से पड़ी, और साथ ही ये भी बताएंगे कि माँ बाप के साथ अदब, एहतराम, प्यार करना कितना जरूरी और क्यों जरूरी है। साथ ही ये भी बताएंगे कि कश्मीर का मसला क्या है, ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा, इस मसले की हल में रुकावटें कौन सी है, रुकावटें डाल कौन से रही है, और अखलास की कहाँ पर जरूरत है, मुखलस कौन है। ये बातें इंशाल्लाह आज इन्हीं की जबान से आप सुनेंगे। मैं ये दरखास्त करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कश्मीर की मजलूम आवाम के साथ आपके इज़हारे यकजहती का हिस्सा पड़ जाए। तकबीर टीवी के इस यंग मगर दबंग जर्नलिस्ट का इंटरव्यू सुनिए। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए और बातचीत का मौका देने के लिए। मेरा नाम जिब्रान असगर है और मेरा तलक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, मीरपुर का डिस्ट्रिक्ट है मियां मोहम्मद टाउन, वहाँ से मेरा तलक है और इस वक्त बर्मिंघम में मौजूद हूँ। बर्मिंघम को छोड़ा कुछ अर्से के लिए देखने के लिए, शायद किसी और जगह एडजस्ट हो सकूँ, लेकिन नहीं एडजस्ट हो सका। मैंने कहा वापस बर्मिंघम बेहतर, तो इस वक्त बर्मिंघम में मौजूद हूँ। एमजी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई, टाटू वाला स्कूल था, बड़ा अच्छा सिस्टम था वहाँ पे, बहुत अच्छे टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुयस्सर आए और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था मियां मोहम्मद टाउन का, वहाँ से प्राइमरी की, उसके बाद मिडिल की गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से मियां मोहम्मद टाउन से, जो बाद में हाई हो गया, लेकिन उसके बाद हाई स्कूल से पहले मैं चला गया इधर गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल में और वहाँ पे मैंने मैट्रिक की। उसके बाद डिग्री कॉलेज आया, फर्स्ट ईयर रिलैक्स किया, फर्स्ट सेकंड दोनों के इकट्ठे पेपर दिए, क्यास कॉलेज से इंटरमीडिएट क्लियर की। उसके बाद ग्रेजुएशन ऑफिस में बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर की कि नीचे शॉप होती थी बुक्स की, वहाँ से बुक्स ले आया करते थे, तो वो बस स्टडी करके हो गया। एक दो सब्जेक्ट्स की ट्यूशन पढ़ी, एक की 3 घंटे पढ़ी और दूसरी की 3 महीने पढ़ी, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हो गया। कुछ पढ़ने का शौक था तो वो ग्रेजुएशन की, उसके बाद लॉ में एडमिशन लिया, लेकिन उसके बाद फिर बरतानिया आना हो गया, और बरतानिया में आने के बाद फिर अभी पढ़ाई दोबारा शुरू नहीं कर सका, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी दोबारा पढ़ाई शुरू करूँ। बेशक जी बेशक, मेरे एक बड़े प्यारे उस्ताद हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उनका साया हमेशा स्टूडेंट्स पर कायम रखे, कि वो अरबी पढ़ाया करते थे हमें। और बिलीव करेंगे कई जगहों पे जिस वक्त आप नमाज़ पढ़ रहे होते हो तो नमाज में जब वो तिलावत हो रही होती है तो उसमें अरबी के आप मतलब समझने की कोशिश करते हो, और वो आज भी जिस वक्त वो कुरान का जिक्र हो, कुरान की बात हो, कुरान की वो आयात बयान की जा रही हूँ, तो फिर आज भी वो मीनिंग थोड़े से जहन में आते हैं, और वो मेरे ख्याल में वो ज़िंदगी एक बहुत बड़ा सरमाया था। उन टीचर का नाम लतीफ़ गोस था, मोहम्मद लतीफ़ गोस साहब। साथी मेरा अक्सर और बेशतर से रब्ता रहा। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर वो स्टडी नहीं आगे प्रोलॉन्ग कर सके, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ मेरा रब्ता रहा, आज भी रब्ता मौजूद है, आज भी उसी प्यार मोहब्बत के साथ उनके साथ मेल मुलाकात मौजूद है, और ये वक्त बड़ा अच्छा करता है अल्हम्दुलिल्लाह।
जिंदगी में बहुत कम लोगों को दोस्त कहा है. जब दोस्त का लफ्ज़ आता है तो फिर वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है. मेरे ख्याल में उस वर्ड की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. दोस्त के लिए मेरे एक दोस्त हैं शाहिद साहब, वो आप समझ लें कि जब मुझे फिजिकली हेल्प की ज़रूरत होती है तो एक आपके साथ एक बाउंसर दोस्त होना चाहिए तगड़ा सा. तो वो उस लिहाज से बड़ी हेल्प थी मेरे लिए, हमेशा आज तक मौजूद है. और दूसरे मेरे दोस्त हैं विकास अशरफ साहब, वो एक रूहानी हवाले से अगर मुझे कोई मसला है, कोई टेंशन है, तो वो एक बड़े प्यारे अंदाज से मैं कहते हैं कि यार अल्लाह से पूछ लो, अल्लाह तुम्हें बता देगा इस मसले का हल, बजाय किसी और मामले में पढ़ने में. तो ये दोस्त हैं जो मेरे बड़े साथी रहे. साल हो गए हैं जी. और वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करोड़ा शुक्र है कि हमेशा यहाँ पे भी अगर कोई हरकत करें या कोई सोचे थोड़ी सी चिल मारने की, तो फिर वालिदैन का वो जो खौफ है, वो जो इज़्ज़त है, वो रिस्पेक्ट है, वो आज भी जहन में रहती है. और सबसे बड़ा आपको वालिदैन का और ख़ास तौर पर वालिद का एहसास उस वक्त होता है जब आप वालिद बनते हो. और मैंने वालिद बनने के बाद अपने वालिद से बहुत प्यार किया. मेरे लिए वालदा मेरी आइडियल रही हमेशा. अम्मी जी से कोई बात भी मनवानी होती, डैड से डायरेक्ट बात करने की आज भी हिम्मत नहीं होती. अम्मी के थ्रू से आज भी बात होती है, तो वो अगर मनवाने वाली हो तो शायद मान जाते हैं किसी जगह पे. लेकिन वालिद साहब से जिस वक्त मैं वालिद बना और मुझे जब मैंने अपने बच्चे को कंधे पे उठाया, तो फिर मुझे एहसास हुआ, और उसको जब हल्की सी चपत लगाई, और वो बड़ा मुश्किल काम था, फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे वालिद साहब जब हम पर सख्ती करते रहे, तो वो सख्ती करना उनके लिए कितना मुश्किल था. इसलिए मैं कहूँगा वालिद साहब. नहीं जी, मार पड़ा करती है, अब डांट पड़ा करती थी, ये मेरे ख्याल में शायद कोई बचपन का कोई लफ्ज़ होगा, लेकिन हम आज तक बड़े नहीं हो सके वालिद साहब के सामने. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जिस दिन मेरे वालिद साहब ये सोचने लगे कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, मुझे हाथ उठाते हुए थोड़ी सी शर्म आएगी, तो फिर मुझे वो शर्मिंदगी होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे वालिद को वो वालिद वाली जो ताकत है वो हमेशा उनके पास है, वो फील भी होती रहे उनको. रिस्पेक्ट दोनों बड़ी लाजम और मलजूम है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ चलने के लिए. और जहाँ पर मोहब्बत और रिस्पेक्ट दोनों होती हैं, तो वहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक एतमाद होना चाहिए नेक्स्ट बंदे पे, और नेक्स्ट बंदे को आप पे एतमाद होना चाहिए. क्योंकि आप अगर आंखें बंद करके जब आप मोहब्बत करते हो, तो आपको मोहब्बत करने से पहले आंखें बहुत ज़्यादा खोलनी चाहिए, सोचना समझना चाहिए. मैं अंधी मोहब्बत पे यकीन नहीं रखता, सोचना समझना चाहिए. लेकिन जब एक दफ़ा मोहब्बत हो जाए तो उसके बाद फिर आंखें बंद कर लेनी चाहिए, फिर यकीन रखना चाहिए जो नेक्स्ट बंदा आपके लिए करेगा वो ठीक करेगा. कॉन्फिडेंस होना, खुल के बात करना, अपने आप को वो सनफ़े नाज़िक समझने की बजाय एक इंसान समझ के वो आपसे बात करें, और आपको अपने आप को भी वो इंसान समझें कि जिस इंसान को शायद उस तरह से बात कही जा सकती हो. अनफॉर्चुनेटली जो फेमिनिस्ट सोसाइटी आ गई, उसने हमारी ख़वातीन को इतना ज़्यादा सेंसिटिव कर दिया है कि आप चैलेंज नहीं कर सकते. और जब आप चैलेंज नहीं कर सकते, या अगर आप चैलेंज करते हैं, तो फिर वहाँ पे होता है कि आप मर्द होने की वजह से ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल में एग्री नहीं करता. पार्ट ऑफ लाइफ है, हम किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकाल सकते. रियलिटी है. मुझे अब्बा जी आज भी कुट लगा देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब्बा जी मुझसे प्यार नहीं करते, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, शायद इसलिए मुझे कुट लगा देते हैं. उन्हें पता कि ये शायद आराम से ना समझे. तो फिर ये तशद्दुद नहीं होता, एक सख्ती होती है जो आप अपने प्यार करने वालों के साथ करते हैं. हाँ, फिजिकल तशद्दुद की तरफ जाना नहीं चाहिए, मैक्सिमम कोशिश ये होनी चाहिए कि उस तशद्दुद की तरफ जाना नहीं चाहिए. अगर आप आर्गूमेंट करके बात जीत सकते हो तो फिर आपको आर्गूमेंट करना चाहिए, और नेक्स्ट बंदे को आर्गूमेंट सुनने भी चाहिए. पार्टनर में हमेशा एक खूबी ज़रूर होनी चाहिए, वो एक अच्छी माँ बनने के अहल हो, अच्छी बेटी हो, अच्छी बहन का जो किरदार है उसका, वो उसका अच्छा हो, और अच्छी बीवी का किरदार उसका हो. और ये सारे किरदार मिला के उसको आपकी शरीक हयात बनाते हैं, क्योंकि शरीक हयात में आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए सारे रिश्ते उसके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं. फिर वो दोनों अतराफ से मैं कहूँगा कि ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है. सच्ची बात है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से तल्लुक़ रखने की वजह से हमें शायद ये अंदाज़ा होता है कि हमें जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलेगी. एक दफ़ा मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, और जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद जब इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू के बाद वहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि डोंट यू थिंक यू आर ओवर क्वालिफाइड. तो मैंने कहा सर दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट बट इट इज़ ट्रू आई थिंक फॉर दिस जॉब. तो ये रियलिटी है कि आप इतना ज़्यादा सोच नहीं सकते कि आपने करना क्या है, व्हाटएवर कम्स इन द वे वो होता है. लेकिन अब एम्बिशन चेंज हो चुके हैं. बिल्कुल, मैं तकबीर टीवी के साथ काम कर रहा हूँ. रोज़नामा शाहीन हमने शुरू किया था मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, उसका मैं डिप्टी एडिटर रहा. मैं दी पोस्ट के साथ रहा, मोस्ट यंगेस्ट मेंबर कश्मीर प्रेस क्लब रहा, मोस्ट यंगेस्ट मेंबर सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रहा. उस वक्त आज़ाद कश्मीर में शायद चंद लोग होते थे जो अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर के साथ मुंसलिक होते थे, उसके साथ मुंसलिक रहा. एक फॉरेन जर्नलिस्ट जब वो पाकिस्तान में आई, उनको जब प्रेस क्लब में वेलकम किया गया, तो उनसे जब सवाल जवाब हुए, तो बाकी तो कश्मीर का मसला पूछते रहे उनसे, जिसका उनके साथ कोई तल्लुक़ नहीं था. लेकिन फिर मैंने उनसे सवाल पूछे कि आपकी कंट्री की क्या से है कि जिस वक्त आप किसी पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाने के बाद जो इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो आप माफ़ी नहीं मांगते, तो आप मॉरली किस ग्राउंड पे खड़े होते हैं. तो उनका आंसर ये था, मिस्टर जबरान, इफ आई आंसर यू एज रिक्वायर्ड, आई माइट बी सैक्ड.
تو پھر اس پہ مجھے افسوس ہوا کہ اگر آزادی صحافت یہ ہے ترقی یافتہ ممالک کی، تو پھر آزادی صحافت ایکٹ ہے. انفارچونیٹلی بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. ہم لوگ شاید اپنے ممبر اسمبلی کے آتے ہوئے اس کے لیے 5,000 خرچ کر دیں گے اس کے ڈنر وغیرہ کے لیے، لیکن ہم لوگ اپنی 2 لاکھ کی سڑک پہ کافی عرصہ انتظار کریں گے، اور جب سڑک بن جائے گی تو اس کے بعد اس کی سڑک کی مبارکباد کے اشتہار لگانے کے لیے شاید ہم 15-20 لاکھ اس کے اوپر لگا دیں. تو یہ انفارچونیٹلی بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. ہمارے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کی اگر 2020 میں اگر آپ کی سوچ نالی پہ، کھڈے پہ، سڑک پہ، ٹرانسفارمر پہ، اس جگہ پہ آ کے رک رہی ہے، تو پھر آپ کو دوبارہ سوچنا چاہیے کہ جس آزاد کشمیر کے ایریا سے 45 لاکھ آبادی میں سے 15 لاکھ بیرون ملک موجود ہیں، ہر ایک بندے کے حصے کے پہ 3 لوگ آتے ہیں، جو لوگ 27 ارب روپے زکوٰۃ تک دے چکے ہیں اور 24 ارب ان کا ترقیاتی بجٹ ہے. تو پھر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ بہت سارے کام خود کر سکتے ہیں. اور وہ ہمارا اگر الیکٹیبل جو دیکھیں، جو ہمارا لوگ بندے الیکٹ ہو رہے ہیں، ان کی بات سنیں تو شاید ان کی بات میں آپ کو کسی قسم کا وی این نظر نہیں آتا کہ ان کا وی این کس جگہ پہ ہے. مطمئن نہیں ہو چاہیے. میرا اگر بچہ بیمار ہے تو اس کو ڈاکٹر چاہیے، اگر میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو مجھے سرجری چاہیے، اگر میرے بال اگر زیادہ بڑھ گئے ہیں تو مجھے وہ نائی چاہیے. مجھے جاننا چاہیے کہ مجھے چاہیے کیا. ہمارے لوگ بھی انفارچونیٹلی جو ڈایاسپورا کو ریپرزینٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ان کو خود معلوم نہیں ہے کہ ان کو چاہیے کیا. ان کے پاس روڈ میپ ہے نہیں. جب روڈ میپ نہیں ہوتا تو آپ بھاگتے ہیں صرف ایک، اور مسلسل بھاگ دوڑ آپ کو تھکا دیتی ہے. انفارچونیٹلی پچھلے مظاہرے دیکھ لیں جو کشمیر کے لیے کیے گئے، جو کشمیر کے لیے لوگوں نے مظاہرے کیے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کے سامنے آئی. لیکن جس وقت بات ہوتی ہے ممبران پارلیمنٹ سے بات کرنے کی، ایک کمرے میں 50-60 بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے کمرے میں دوسرا بندہ پھر 5 ممبران پارلیمنٹ کو بٹھا کے اپنی علیحدہ سے میٹنگ کر رہا ہوتا ہے. تو پھر وہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا مسئلہ ہے کیا. آزاد کشمیر سے آنے والے بیرسٹر سلطان صاحب ہوں اور دوسری طرف سے سردار مسعود خان صاحب ہوں، تو دونوں کے اپنے اپنے ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی بلڈنگ کے نیچے دونوں کی اپنی اپنی علیحدہ ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے. پھر اس کا مقصد ہے کہ وہ ذاتی پروجیکشن زیادہ چاہتے ہیں اور کشمیر کا مسئلہ حل کرنا کم چاہتے ہیں. اور ابھی بھی اگر کشمیر کا مسئلے کا حل کرنا ضروری ہے، تو میں جانتا ہوں کہ روڈ میپ موجود ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس روڈ میپ پر چلتے ہوئے کشمیر کی آزادی ممکن ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہیں کہ روڈ میپ نہیں ہے اور ہمیں مذمت کروانی ہے، ہمیں کنڈمنیشن کروانی ہے، ریزرویشن شو کروانی ہے، تو وہ میرے خیال میں ٹائم کل دا اسپیس کر رہے ہیں، فل دا اسپیس نہیں کر رہے ہیں. ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ there is a difference between political activist and political pet. انفارچونیٹلی لوگ پولیٹیکل پیٹ زیادہ ہو گئے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں بن سکے، پولیٹیکل پرسنالٹی نہیں بن سکے کہ جس کا کام کوئی عملی طور پر کام کرنا ہوتا. ہمارے نوجوانوں کا بھی مسئلہ یہ ہے. ہمارے نوجوانوں کے لیے آئیڈیل انفارچونیٹلی میکسیمم اس کا آئیڈیل اس کا کوئی ایم ایل اے ہو جاتا ہے. اور جہاں پر آپ کا آئیڈیل ایم ایل اے ہو جائے اور آپ میں اتنی زیادہ صلاحیتیں ہوں، تو پھر آپ پہ سوال ضرور بنتا ہے کہ آپ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں. ہمارے نوجوان خود کسی ممبر پارلیمنٹ سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، کسی سے سوال کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. میں اکثر پوچھتا ہوں کہ اگر 3,000 سے 4,000 جو معصوم 9/11 میں معصوم لوگ جو ان کو قتل کیا گیا، اگر ان کے قتل کرنے والوں کے خلاف وار اگینسٹ ٹیررزم ہو سکتی ہے، تو پھر 1 لاکھ کشمیریوں کو قتل کرنے والے بھارتی دہشت گردی کرنے والے ان فوجیوں کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان کے خلاف کیوں نہیں اعلان جنگ ہو سکتا؟ اور اس میں کیوں نہیں کوئی نیٹو یا کوئی اس طرح کی کوئی اسلامی طاقت بنتی جو اس پہ بات کر سکے؟ اگر اس پہ بات نہیں کرنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کمزور ہیں آپ مار کھا سکتے ہیں، اور یہ جسٹیفائی کرتا ہوں جب آپ طاقتور ہوں گے اس کے بعد آپ کو ہیرو تسلیم کر لیں گے. تو یہ کچھ سوچ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. آسان ہے جی، اگر آپ کسی سے صرف کنڈمنیشن کروائیں گے تو آپ کو دنیا کیا دے گی؟ آپ کی مانگنے کے لیے آپ کے پاس کوئی کم از کم کوئی تھالی تو ہونی چاہیے جس میں آپ بتاؤ جی مجھے اس تعلیم میں کھانا چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ نے جا کے وربلی مانگنا اور اس میں وربلی کہنا کہ چلو ٹھیک ہے دیتے ہیں، اور اس بات پہ آپ نے خوش ہو کے آ جانا ہے، تو پھر آپ نقصان کر رہے ہیں کشمیر ایشو کا، نقصان کر رہے ہیں آپ ان کشمیر کی لاشوں کا، ان لاشوں کی آپ رسپیکٹ نہیں ہونے دے پا رہے. آج آپ جو شہداء ہیں ہمارے، آپ ان شہداء کا نام نہیں لے سکتے. بھارت اپنی قاتل فوج کے ساتھ آپ کو دہشت گرد کہہ رہا ہے اور آپ اس کو اپنے آپ کو دہشت گرد تسلیم کروائے جا رہے ہیں. ناٹ آن مائی نیم کے نام پہ آپ باہر آ جاتے ہیں. مسلمانوں کے قتل عام پہ دنیا خاموش ہے، آپ اس کو مسلمانوں کا قتل عام نہیں کہہ سکتے. آپ اس کو سیاسی مسئلہ کہنے کے بجائے آپ کہتے ہو نہیں جی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. انسانی حقوق کہاں پہ رہ جاتے ہیں جب آپ ایک جگہ پہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں صرف 80s کے بعد شہید کر چکے ہو. میں 80s کی بات کر رہا ہوں، یہ 2020 ہے. ان 30-40 سالوں میں اگر آپ نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید کر دیے. موسٹ ریسنٹ جو ینگسٹ بچہ قتل کیا گیا وہ 8 سال کا بچہ جس کو گولی ماری گئی. 11 سال کے بچے کو گاڑی کے نیچے کچل دیا گیا. 65 سال کے 70 سال کے اس نانا کے نواسے کو اس کی لاش پہ بیٹھنا پڑا.
اب یہ سچویشن اگر آپ ہمارے بچوں کو دے رہے ہو تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ 89 میں یا 90s میں جس وقت کنان پشپورہ کا انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد ایک خاتون پریگننٹ تھی جس کا انڈین آرمی نے ریپ کیا، اس کا جو بچہ پیدا ہوا اس کی بازو ٹوٹی ہوئی تھی. اب وہ بچہ بڑا ہو کے اس ایج میں آ کے، شاید میری ایج میں یا مجھ سے تھوڑی سی کم ایج میں، وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے؟ کیا وہ پتھر نہیں اٹھائے گا؟ کیا وہ گن نہیں اٹھائے گا؟ میں گن اٹھانے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں ڈیفینڈ کرنے کے پورے حق میں ہوں. اگر 3000 امریکیوں کی زندگیاں امپورٹنٹ ہیں تو میرے کشمیری مسلمانوں کی زندگیاں بھی امپورٹنٹ ہیں. اگر ان کے خلاف جنہوں نے ان کو قتل کیا معصوم لوگوں کو 9/11 میں، اگر ان کے خلاف جنگ کرنا جائز ہے، ان کے خلاف جنگ کرنا بھی جائز ہے، اور جنگ ہونی چاہیے. اور جس طرح سیریا پر اٹیک کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے اجازت دی، ان کو چاہیے کہ انڈین آرمی پر اٹیک کرنے کے لیے اجازت دیں. ان کو چاہیے کہ پاکستان کی سپورٹ کریں. پاکستان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، دنیا کو چاہیے وہ آگے بڑھے. کشمیریوں کو چاہیے، کشمیر کے آزاد کشمیر کی قیادت کو چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو ٹرین کرے. کیونکہ جس پر انڈین آرمی کا چیف بار بار ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم آزاد کشمیر پر حملہ کریں گے، ہمارے پاس اتنی زیادہ فوج تو نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں کیا آپشن رہ جاتا ہمارے پاس؟ یہ کہ ہم خود اپنے آپ کو ٹرین کریں، اپنے لوگوں کو ٹرین کریں. ریٹائرڈ آرمی کے آفیسرز لیں اور لے کر اشتہار دیں اخباروں میں اور کہیں جی کہ بالکل آزاد کشمیر کے لوگ تیار ہوں گے، سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ کریں گے تاکہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. لیکن یہ جو لاگ مسلسل لاپا جاتا ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں اور مذمت کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں، دنیا یہ کرے، دنیا وہ کرے، دنیا کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہے، مطالبے کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیتی. کہ جی ہمارے اسکول بچوں کے بند ہیں، وہ اسکول میں نہیں جا سکتے. پورا 1 سال ہو گیا ہے کہ ان کے اوپر کرفیو نافذ ہے. کشمیریوں کا اللہ بھلا کرے، ان کی ایک روایت ہے کہ وہ اپنے لیے جو کھیتوں سے جو فصلیں اگتی ہیں، جو چاول وغیرہ آتا ہے، وہ اس کو سٹور کرتے ہیں. ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس باربیرک سچویشن میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہمیں یہ سٹور کرنا پڑے گا اور ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی. یہاں پر کرفیو کے باوجود ایک دوسرے کی دیواریں پلانگ کر وہاں پر کھانا ڈراپ کیا جاتا ہے. یہاں پہ تو ویٹ کیا جاتا ہے نا، کوئی مانگے گا تو اس کو دینے کی کوشش کریں گے. مقبوضہ کشمیر میں 1 سال سے کرفیو ہے. کوئی مانگنے والا کسی کو نظر آیا؟ نہیں نظر آیا. میں نے خود جا کے، خود سچی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر جا کر میں نے کمپین کی، میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ ڈائریکٹلی مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں، آپ ڈائریکٹلی انڈین آکوپائڈ کشمیری یہاں پر نیچے کمنٹ کر رہے ہیں. آپ ان کو میسج کریں، ان سے ڈیٹیل جاننے کی کوشش کریں. جس کے بچے کو شہید کر دیا گیا، جس کے ہسبینڈ کو گولی مار دی گئی، جس کا ایک اور بھائی جو وہ اس وقت لاپتہ ہے، وہ کافی عرصے سے مل نہیں رہا، اس خاتون کی گھر کی ذمہ داری کسی نے کسی کو تو اٹھانی ہے. اور یہاں پر ہم لوگ کوچوں کے لیے تو پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس وقت اتنے زیادہ رسپانس نہیں آیا. لیکن جو بھی رسپانس آیا، اللہ پاک ان کا بھلا کرے. لیکن اتنا زیادہ رسپانس نہیں آیا. کیوں نہیں آپ ڈائریکٹلی بات کر سکتے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو؟ اور کیوں نہیں آپ اس طرح کام نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں آپ اس طرح کوئی سپر مارکیٹ جو وہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو اتنا پیسے دیں گے لیکن یہ والا سامان ہمیں چاہیے، اور وہاں سے اپنے لوگوں کو جن کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا ہے ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ڈال کے تو وہاں سے سامان لیں اور رسید لیں اور اس چیز کو لیجٹ رکھیں. اگر آپ کو موقع نہیں دیتی کہ آپ ان کی مدد کر سکیں تو اس پہ رونے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. آج اگر پاکستان میں فلائٹس بند ہو جائیں، اس کے باوجود گھر میں پیسے بھیجنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ مینیج کر لیتے ہیں، تو پھر وہاں پر کشمیریوں کے لیے کیوں نہیں مینیج کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں جی وہاں پر کوئی امدادی کام ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کام، اور الحمدللہ ہوتا ہے. آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اب جو برمنگھم میں پروٹیسٹ ہوا ایک، جس میں جارج گیلوے بھی آئے، جس میں خالد محمود بھی آئے، باقی لوگ بھی آئے، اس پروٹیسٹ میں ہم لوگوں نے نعرے لگائے، اور ہم لوگوں نے نعرے یہ لگائے کہ بائی کاٹ میڈ ان انڈیا پروڈکٹس. اور برمنگھم میل نے جب اس کو کور کیا تو انہوں نے باقی تقریریں نہیں کور کی، لیکن انہوں نے اس چیز پہ کور کیا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے میڈ ان انڈیا پروڈکٹس کا بائی کاٹ کرنے کا. یہ ایک بہت بڑی اکانومی کی ہٹ ہے جو آپ کرا سکتے ہو. 15 لاکھ کشمیری موجود ہیں بیرون دنیا، 85 لاکھ کے قریب پاکستانی موجود ہیں، 1 کروڑ کی آپ کی تعداد بنتی ہے. ڈیلی کا 2 پاؤنڈ کا بائی کاٹ کریں آپ، 2 کروڑ پہ ڈیلی کا 2 کروڑ پاؤنڈ کا یا 2 کروڑ جتنے بھی ہیں، مطلب پاؤنڈز کے حوالے سے جس ملک میں موجود ہے اس کرنسی کے حوالے سے آپ 2 کروڑ کا نقصان کر سکتے ہیں انڈیا کا. اور اگر آپ وہ نقصان کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی ہمیں بس یہی برانڈ ہے جو ہمیں مل سکتا ہے، تو پھر آپ باہر جا کے بھی ڈرامے بازی نہ کریں کشمیر کے بچوں کے لیے. اردو میڈیا کا انفارچونیٹلی بہت بڑا مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سارے ہی ٹھیک ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں کشمیر کے لیے وہ سارے ہی ٹھیک ہیں. اور یہ سمجھ انہوں نے اپنے آپ پہ غالب کرا دیا کہ وہ سارے ہی ٹھیک ہیں اور سارے ہی کام کر رہے ہیں. اور اس بنیاد پر شاید ان کا اپنا بھی خرچہ پانی نکل آتا ہے اور ان کا بھی خرچہ پانی نکل آتا ہے، تو اس لیے ان کا کام چل جاتا ہے. حالانکہ اردو میڈیا جتنا اسٹرانگ رہا ہے پاکستان کی بیسک پہ، اور اتنے اسٹرانگ میڈیا کے ہوتے ہوئے آج تک یہ ممبران پارلیمنٹ سے یہ نہیں پوچھ سکے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کتنے لوگوں کی زندگیاں چاہیے کہ آپ انڈین آرمی کو دہشت گرد یا انڈیا کو دہشت گرد اسٹیٹ ڈکلیئر کرا سکو. مجھے کو صافی بتا دینا جنہوں نے سوال کیا.
اگر وہ سوال نہیں کرتے, وہاں پہ جا کے کیمرہ پکڑ کے صرف تصویریں بنا کے واپس آ جاتے ہیں, تو پھر جواب تو ملنا چاہیے. پھر کہتے ہیں کشمیر کی بات کرنی چاہیے, لیکن کشمیر کی بات وہاں پر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جس کو پی ڈی پی کی خاتون وہاں پر موجود ہوتی ہیں, جو بی جے پی کی پارٹنر رہی محبوبہ مفتی کے دور میں, ان کے دور میں ایک ممبر پارلیمنٹ, میں نام لوں گا, افضل خان صاحب جن کو پاکستان کی طرف سے پریزیڈنشل ایوارڈ دیا گیا پتہ نہیں کون سی خدمات کی وجہ سے, انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر کہا کہ ہم آپ کے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اب جس دور میں برہان وانی کو شہید کیا گیا, جس دور میں سبزار بٹ کی شہادت ہوئی, باقی لوگوں کی شہادت ہوئی, اس دور میں ایک منسٹر جو وہاں پر موجود رہی, آپ اس کے کاموں کو اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کی موجودگی میں, وہ بھی وزیر تعلیم آزاد کشمیر کی موجودگی میں, جس پر جب باہر ہم نے ایک تو واقف کیا وہاں سے, اور اس کے بعد جو یہاں پر موجود تھے, فہم صاحب وہاں پر موجود تھے, خاموش رہے اس بات پہ, باقی لوگ وہاں پر موجود تھے وہ خاموش رہے اس بات پہ. میرا سوال ہے, اور آزاد کشمیر سے کچھ جرنلسٹ آئے تھے وہ بھی خاموش رہے. بائیکاٹ کرنے والے اور باہر نکلنے والے ٹوٹل 4 سے 5 افراد موجود تھے, جن میں 3 افراد کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے تھا, اور اس کے بعد میں تھا, اور ساتھ میں زہیب صادق صاحب تھے. ہم یہ لوگ تھے جو ہم لوگ بائیکاٹ کر کے باہر نکلے. باہر نکل کے جب میں نے آزاد کشمیر کے منسٹر سے اس حوالے سے پوچھا تو اس کا آنسر آن دا ریکارڈ موجود ہے. اس نے کہا کہ I was not meant to be here, I am just here. تو آپ کو وہاں پر ہونا نہیں چاہیے تھا جہاں پر آپ موجود ہیں, اور آپ آئے ہیں کشمیر کے لیے, کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. کم از کم اپنا ویژن تو کلیئر رکھیں, کم از کم یہ تو کلیئر رکھیں کہ ہو کیا رہا ہے, کہاں پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے. اگر کوئی بات اس طرح کی ہو رہی ہے کہ جہاں پر انڈین کرائم کمٹ ہوتا رہا ہو, وہاں پر ایک منسٹر موجود رہے اور جس نے صرف 2 مہینے پہلے اپنی حکومت کے ہاتھ میں سے 2 مہینے پہلے استعفیٰ دیا ہو, پھر وہاں پر آپ کو سوچنا تو پڑے گا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, کس کے ساتھ ہیں. کشمیر کا مسئلہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. کشمیر کا مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر میں مسلمان رہتا ہے, اور اس مسلمان کو قتل کرنا ہے, مسلمان کو شہید کرنا ہے. اور وہ شہید کرنے کا صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا کا اس وقت مسئلہ کشمیر بنا ہوا ہے. سارے دنیا کو انہوں نے کشمیر سمجھا ہوا ہے, اور ساری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. اور ہم مسلمانوں کو ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ لانے میں انفارچونیٹلی ہمارے علماء کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ جہاں پر وہ ڈیفینسو میں آ جاتے ہیں, اور کسی جگہ کو مسلمان کو ٹیررزم کر دے تو وہاں پہ یہ فٹ سے باہر آتے ہیں, کہتے ہیں ناٹ آن مائی نیم. بندہ پوچھے, آپ سے کسی نے پوچھے کہ آپ چور ہو؟ جب آپ چور نہیں ہو تو آپ کیوں باہر آ کے کہتے ہیں کہ ناٹ آن مائی نیم؟ آپ نے کبھی کسی کرسچن کو دیکھا, کبھی کسی جیو کو دیکھا کہ ہر چیز کی خود رسپانسبلٹی لیتے ہوئے خود باہر آئے اور کہیں ناٹ آن مائی نیم؟ انگریزوں کو دیکھا یہ کہتے ہوئے کہ ناٹ آن مائی نیم, جب انہوں نے بلیک لائیوز میٹر کے لیے وہ آواز اٹھائی, وہ ساتھ دیا. اور اگر انہوں نے یہ نہیں کہا تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کتنا کر رہے ہیں, کتنی ذمہ داری ہے. بالکل کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں نے 9 منٹس لیے ایک ممبر پارلیمنٹ کو اس بات پہ کنونس کرنے میں, بحث کرنے کے بعد, بار بار اس پوائنٹ پہ واپس آنے کے بعد کہ کیا اس کے بعد انڈیا پر سینکشن لگنی چاہیے, اور 9 منٹ لگانے کے بعد اس بندے کو کنونس ہونا پڑا, اور آن دا میڈیا یہ بات کہنی پڑی, کیونکہ اس وقت انٹرویو بھی لائیو جا رہا تھا, آن دا میڈیا یہ بات کہنی پڑی کہ ہاں سینکشن لگنی چاہیے, اور اگر سینکشن کی بات ہوتی ہے تو میں اس کو سپورٹ کروں گا. میرا سوال ان تمام لیڈران سے جو 50-60 ممبران پارلیمنٹ اور 5 ممبران پارلیمنٹ اور 25 ممبران پارلیمنٹ بٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں, میرا سوال ان سے یہ کہ آپ نے بات کی انڈیا پر سینکشن لگنے کی, کیا آپ نے اس گروپ سے زیادہ باہر نکلنے کی کوشش کی؟ آپ کے پاس یقیناً وسائل موجود ہیں, اور کسی نہ کسی جگہ سے تو وسائل آنے, تو آپ نے ان کو یوٹیلائز اس طریقے سے کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا. کیا آپ کے خیال میں یہ نہیں مناسب لگتا کہ انڈیا پر دہشت گردی کا چارج لگانے کے بجائے, اس کو دہشت گرد ملک ثابت کرنے کے بجائے, اس پر سینکشنز کی بات کرنے کے بجائے آپ اپنا رونا روتے رہتے ہیں؟ اس کے بعد آزاد کشمیر کا بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو 8 جولائی کو احتجاج نہیں کرتا, لیکن 9 جولائی کو وہ پاکستان کے سفارتخانے کے باہر کھڑے ہو کر احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کو بھی آپ نے پن آؤٹ کرنا ہے, اور ایسے لوگوں کو میرے خیال میں میڈیا کے اپروچ سے بھی دور رکھنا ہے, کیونکہ اس وقت جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کی حالت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے مظالم دکھائے جا رہے ہیں انڈیا کے مقابلے میں. جو برطانیہ کی رپورٹ ہے اس میں پاکستان دکھایا گیا کہ پاکستان کی طرف سے یہ مظالم ہو رہے ہیں جی, کہاں پہ ہو رہے ہیں, لیکن انڈیا کی طرف سے مظالم دکھائے نہیں جا رہے, اور لاشیں ہم لوگ انڈیا میں روز اپنی اٹھا رہے ہیں, بلکہ وہ اٹھانے کا موقع بھی نہیں مل رہا کہ جب لاشیں اٹھاتے ہیں پھر لاشیں بنتے ہیں, تو پھر لاشیں اٹھاتے ہیں ہم لوگ. ٹو بی آنیسٹ یہ اتنا مشکل سوال ہے کہ جس کا جواب دینا میرے لیے کوئی آسان نہیں ہے, لیکن میں نے وہ کیپٹن کرنل ریٹائرڈ شیرخان شہید, ان کے بھائی کی بات سنی جو کارگل آپریشن میں شہید ہوئے. ان کے بھائی نے کہا کہ ہمارے دادا جی 1948 کے غازی تھے, وہ کشمیر سے غازی واپس آئے تھے, ان کی خواہش تھی کہ میرا پوتا یا ہماری نسل میں سے کوئی جائے کشمیر میں جائے اور کشمیر کی آزادی تک بات کرے, اس کے لیے شہادت حاصل کرے. اس نے کہا ہمارے گھر میں لاش آئی ہمارے بھائی کی شہادت کی خبر آئی, لیکن افسوس ہے کہ ہمیں کشمیر کی آزادی کی خبر نہیں آ سکی. وہ جذبہ ہر ایک شخص میں موجود ہے.
لیکن جس کو ہمارے الیکشن کی باری آتی ہے ہمارے وہ سارے جذبے. اب میرے بچے کے لیے یہاں پر اگر نالی نہیں ہوگی, سڑک نہیں ہوگا, لیکن میرا بچہ اگر زندہ ہوگا میں اس کو اٹھا کے کسی نہ کسی طریقے سے میں مینیج کر لوں گا. لیکن جب اس کی زندگی رسک پر ہے اور آپ کی ساری سوچ آپ کی صرف اس بات پہ ہے کہ ہم لوگ نالی کے لیے ووٹ دے دیں یا کسی اور چیز کے لیے ووٹ دیتے ہیں, تو پھر آپ نقصان کر رہے ہیں ریاست کا. آپ ان لوگوں کا قتل عام کرنے میں بھارت کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. آج بھی اگر برطانیہ میں موجود ڈائسپورا جو کشمیری ہے, جو پاکستانی ہے, آج بھی وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کو ایک وی این والے لیڈر کی ضرورت ہے, وی این والے بندے کی ضرورت ہے, جو بندہ بات چیت کر سکتا ہو, جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بتا سکتا ہو کہ یو آر ریسپانسبل فار کلنگ آف اوور 100,000 پیپل ان انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. جب آپ کسی کو ریسپانسبل نہیں کریں گے تو وہ آپ کو جواب کیوں دے گا؟ بالکل ٹھیک. جبران کا مطلب تھوڑا سا کچھ لوگ جبر کی طرف لے آتے ہیں, لیکن مضبوطی ہے اس کا مطلب کہ آپ ایک مضبوطی کے ساتھ کسی چیز پہ وہ اکھڑ سٹائل میں اس پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کو جبران نہیں کہتے. ابا جی نے نام رکھا تھا, میرے خیال میں پتہ نہیں انہوں نے دیکھ کے سوچا تھا یا سوچ کے دیکھا تھا, لیکن انہوں نے یہ نام رکھا اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس نام کے لیے. اور سچی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک بندے سے کہا, میں نے کہا محمد بن قاسم تھا, پتہ نہیں 17 سال کی عمر میں اس نے کیا کر لیا. اس نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ 17 سال کا بندہ بچہ نہیں ہوتا. اور میں 25 سال کی برتھ ڈے منانے کے بعد, بلکہ برتھ ڈے تو نہیں مناتا, لیکن 25 سال کا ہونے کے بعد میں یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ میں نے آدھی سے زیادہ زندگی اپنی ضائع کر دی. میرا کشمیر جل رہا ہو اور میں یہاں پہ برتھ ڈے منا رہا ہوں, مجھ پہ افسوس ہے. میرے کشمیر میں زیادتیاں ہو رہی ہوں اور میں عمر کے 33 سال تک گزار چکا ہوں, تو پھر میرے لیے افسوس ہے. مجھے کشمیر کی آزادی چاہیے اور میں کشمیر کی آزادی کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں. میرا بچہ برطانیہ میں پیدا ہوا, وہ برطانیہ کے لیے, برطانیہ کے تحفظ کے لیے اس کو ہر قدم اٹھانا چاہیے, اور ہر قدم اٹھانے کے لیے میں اس کو سپورٹ کروں گا. اگر وہ جا کے برطانیہ کی آرمی میں جا کے برطانیہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے برطانیہ کی آرمی میں جاتا تو میں اس کو سپورٹ کروں گا اور مجھے فخر ہوگا اس بات پہ. لیکن پھر مجھے یہ نہ پوچھا جائے کہ اگر آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں پھر آپ کسی جگہ پہ دہشت گردی تو نہیں کریں, کسی جگہ پہ کچھ طرح کام نہیں کریں. کہ میرے بچے کا پورا حق ہے اپنے وطن کو, اپنے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ ساری سروسز لے رہا ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنے کا. تو مجھے بھی پورا حق ہے کہ میں اپنے کشمیر کی ڈیفینڈ کی بات کر سکوں. دیکھتا جی, میں نے دنیا میں بہت زیادہ غلام قوموں کی تاریخ پڑھی اور سنی بھی اور ان کی باتیں بھی سنی, لیکن میں نے کشمیریوں جیسا کوئی نہیں دیکھا جو آج تک غلام نہیں بنائے جا سکے. ہمارے آزاد کشمیر سے کچھ, اپنے ہی وہ لفظ یوز کرنا چاہتا, لیکن کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم غلام ہیں جی, ہم ابھی تک آزاد نہیں ہوئے. اگر آزاد نہیں ہوئے تو جدوجہد کرو, اور جدوجہد کو رزلٹ دو. آپ کچھ لوگ ایسے بھی موجود رہے انفارچونیٹلی کہ جنہوں نے کہا کہ علاقے پاکستان پتہ نہیں کوئی دلالی ہے یا پتہ نہیں کیا چیز ہے, لیکن جیسے الیکشن آتے ہیں اور الیکشن سے پہلے اس بندے کو ووٹ کرتے ہیں جس نے حلف لینا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ وفادار رہوں گا اور علاقے پاکستان کے لیے کام کروں گا, اس بندے کو ووٹ دیتے ہیں. اور جیسے ہی الیکشن سے باہر آ جاتے ہیں پھر ایک بی ٹیم بن کر, حکومت کی بی ٹیم بن کر اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے ان لوگوں کو یوز کیا جاتا ہے, اور پھر آ کے وہ ان کا اینگل چینج ہو جاتا ہے. تو پھر لوگوں کی امید موجود ہے اور لوگ آزادی کے لیے, سچی بات ہے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اگر کیپٹن کرنل شیر خان شہید اپنے دادا کے بعد قربانی دینے کے بعد اگر اس کا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ کشمیر ابھی تک آزاد نہیں ہوا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگ ابھی تک امید رکھتے ہوئے, اور یہ امید رکھتے ہوئے یہی وجہ ہے کہ اگر 20 سال کے نوجوان بچے کو اگر گولی لگ جاتی ہے تو ماں 7 سال کے بچے کو پانی کا جگ دے کے اور گلاس دے کے بیچتی ہے باہر کہ بیٹا دیکھو جب ان پر تشدد ہو رہا ہوگا کہ ان پر کوئی کسی قسم کا لاٹھی چارج ہوگا تو آپ نے بھاگتے ہوئے لوگوں کو ان کو پانی ضرور پلانا ہے. تو وہ ماں اسی امید کے ساتھ بچے دوبارہ پیدا کری ہے, ماں اسی امید کے ساتھ کھڑی ہے. اگر وہ امیدیں نہ ہوتی تو کشمیر شاید کب کا ختم ہو چکا ہوتا. میڈیا بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ آپ کی جو پالیسی بننی ہے, آپ کی پالیسی بننی ہے آزاد کشمیر سے اور پاکستان سے. آج 73 سال کے بعد اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر عمران خان صاحب کو آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ اب ہم آپ کو پالیسی دیں گے اور آپ اس پالیسی پہ کام کیجیے گا, تو پھر میرا سوال تو بنتا نہیں کہ سرکار آپ لوگ 73 سال کیا کرتے رہے. اور آج اگر آپ نے پالیسی دینی ہے تو آج آپ نے کون سی پالیسی دینی ہے؟ آپ کی پالیسی یہ ہے کہ میں سوچوں کسی اور ملک کے ساتھ اتحاد کر لوں. ایسے لوگوں کو آپ کیوں نہیں کاؤنٹر کرتے؟ آپ کی اگر پالیسی یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کی خاطر آپ نے 13 جولائی کا مظاہرہ کینسل کر دینا اور وہ آپ نے 13 جولائی کو لاہور میں جا کے استقبال کرنا ہے, پھر آپ سے سوال تو بنتا ہے. اور آپ کی اگر خواہش یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان اس وقت حکومت میں ہے اس لیے جو کچھ عمران خان کر رہا ہے کشمیر کے لیے بہت اچھا ہے, وہی پرفیکٹ ہے, پھر آپ سے سوال تو بنتا ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی اور پارٹی کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارٹی کا اگر بلاول بھٹو ہوتا جن کی پارٹی نے انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن بھی قرار دیا, اگر وہ ہوتے اقتدار میں تو وہ بڑا اچھا تھا. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ آپ کے لیے اچھا تھا, کشمیر کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے کیونکہ آپ کشمیر کے لیے اچھے نہیں ہیں. وہ لوگ سردار عبدالقیوم خان صاحب جیسے لوگ, چودھری نور حسین صاحب جیسے لوگ, چودھری خادم حسین صاحب جیسے لوگ, جو لوگ کھڑے ہوتے تھے, بات کرتے تھے اور کہتے تھے نہیں جی ہم لوگ سیز فائر لائن کراس کریں گے,
لیکن یہاں پہ تو سیز فائر لائن کراس کرنے کے وعدے کیے جاتے ہیں, نعرے لگائے جاتے ہیں. اب مجھے کوئی بندہ بھی یہ بتا دے کسی بھی سیاسی لیڈر کے گھر میں حملہ ہو جائے, وہاں پہ چور ڈاکو آ جائے, وہاں پہ حملہ ہو جائے اور وہ کہیں جی کہ میں آ رہا ہوں, میں آپ کی طرف پہنچ رہا ہوں, اور وہ جان رہا ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کے ماں بہن اس کے بارے میں کیا سوچے گی, اس کے بھائی, اس کی فیملی جو مال بنی ہوئی ہے وہ کیا سوچے گی ان کے بارے میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان سارے لیڈران نے وعدہ کیا ہم سیز فائر لائن کراس کریں. کچھ لوگ اینڈ پہ پہنچ کے یو ٹرن کر کے واپس آ گئے, اور کچھ لوگوں نے اعلان کیا اور اس کو اعلان نہیں سمجھا. لیکن میں اس بات کی گارنٹی کرتا ہوں, اس وقت آزاد کشمیر کی یوتھ تیار ہو رہی ہے, اس وقت برطانیہ میں یوتھ تیار ہو رہی ہے, اس وقت دنیا بھر سے کشمیری تیار ہو رہے ہیں جو سیز فائر لائن کراس کرنے کی بات کریں گے. صرف کشمیری نہیں تیار ہو رہے, پاکستانی بھی ان کو ساتھ دیں گے. صرف پاکستانی نہیں ساتھ دیں گے, دنیا کے برطانیہ سے اور باقی ممالک سے بھی لوگ جائیں گے جو سیز فائر لائن کو کراس کرنے کی بات کریں گے. اور صرف بات نہیں کریں گے, یو ٹرن نہیں کریں گے, بلکہ وہ کراس کریں گے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی. پھر درمیان میں جو ہوتا ہے ہونے دیں. 25,000 تو ہم لوگ ویسے بھی سیز فائر لائن پر جانے کے بعد چکے ہیں, تو بہتر ہے کم از کم ہائی لائٹ تو ہوگا. پھر اگر ہائی لائٹ ہونا ہے, میرے سوالات وہ ہوتے ہیں جی جو ایک عام بندے کا سوال ہونا چاہیے لیکن اس کو پوچھنے کا موقع نہیں دیا جاتا. میرے سوالوں پہ مجھے پوچھنے کا موقع نہیں دیا جاتا. میں نے ایک جگہ پہ پوچھنے کی کوشش کی, میں نے کہا جی کہ آپ لوگ یہاں پر آزاد کشمیر کے 3 بندے اسٹیج پہ بیٹھے ہو, فلسطین کے لوگ بیٹھے ہو, باقی لوگ بیٹھے ہو, مقبوضہ کشمیر کا ایک بندہ موجود ہے, اس کو آپ نے وہ 45ویں نمبر پہ رکھا ہوا ہے. تو مجھے کہا گیا کہ جبران صاحب آپ نے اس پہ سوال نہیں کرنا, نہیں تو وہ ویسے سمجھ رہے ہیں کہ آپ انڈیا کے ایجنٹ ہیں. پھر مجھے وہاں پر اوپنلی سوال کرنا پڑا. میں نے کہا اب دیکھتے ہیں کون مجھے سمجھ سکتا ہے کہ میں انڈیا کے ایجنٹ ہوں اس سوال کرنے پہ. پھر مجھے اوپنلی سوال کرنا پڑا. پھر مجھے کسی نے کہا کہ میں تھپڑ ماروں گا, بزرگ آدمی تھے, ان کا ہاتھ تو پہنچ نہیں سکتا تھا, اور اللہ معاف کرے ویسے میں کسی کا ہاتھ پہنچنے نہیں دیتا. تو پھر ان کو معافی مانگنی پڑی. ان کا نہیں جی ہمارا مطلب نہیں تھا, لیکن ہم معافی مانگتے ہیں کہ اگر یہ بات آپ نے سمجھی. لیکن پھر ان کو جواب دینا پڑا. اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے فرنٹ کر رکھا. اللہ پاک کا بڑا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں. میرا تقدیر ٹی وی آنے سے پہلے کسی بندے نے مقبوضہ کشمیر کی ایک بہن کے بارے میں بہت غلط الفاظ کیے جو مجھ سے نہیں برداشت ہو سکے, اور میں نے بھی انفارچونیٹلی کچھ ایسے الفاظ استعمال کر دیے کہ جو شاید مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے. لیکن میں جذباتی آدمی ہوں, مجھے بہنوں کی عزت زیادہ عزیز ہے, میں اس پہ کوئی غلط بات برداشت نہیں کرتا. تو اس کے بعد شاید لوگوں نے سمجھا کہ اس کا یہاں پہ فیوچر ختم ہو گیا, لیکن اللہ کی ذات نے مجھے تقریر ٹی وی کا ایک موقع دیا. یہاں پہ جو میرا 2nd 3rd پروگرام تھا وہ تھا پیر صاحب کے ساتھ, پیر فیاض الحسن سربری قادری صاحب کے ساتھ. اور ان کے ساتھ پروگرام میں مجھے یہ لگ رہا تھا, کیونکہ آدھے گھنٹے کے پہلے تو لوگوں کی ایک عادت ہے شاید وہ ایک پرولانگ کرتے ہیں, ایک لمبی سی تعریف کرتے ہیں, اس کے بعد سوال جواب پوچھتے ہیں, اور سوال کے درمیان ٹوکتے نہیں, کچھ نہیں کرتے. میں نے وہاں پہ کوشش کی 100% پروفیشنل رہنے کی. ان کے ساتھ جو مہمان تھے, سابق ٹیمپرری پرائم منسٹر تھے وہاں پہ آزاد کشمیر میں, پرویز شریف صاحب, ان سے بہت ٹف کوشچن کیے. بہت ٹف کوشچن کرنے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ اب میری آؤٹ کم اس میں سے کیا نکلے گی, لیکن اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ پیر صاحب نے اس پہ مجھے سپورٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ویل ڈن, جب عوام کی بات کرنی ہے تو پھر عوامی بن کے بات کرنی ہے. تو پھر جو انہوں نے ایک انیشیٹو شروع کیا آئی ایم کشمیر کا, یہ ایک اونرشپ ہے. جب لوگ اس بات کو سمجھنے کی دیر ہے, اگر برطانیہ میں موجود ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود اپنے آپ کو کشمیر سمجھیں گے تو آپ پھر کشمیر کی آزادی کی بات کر سکیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے یا ہم کشمیر کے ہیں یا یہ وہ, کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا خود مختار, that's a different story. Leave that on the side. Let's be Kashmir first. Let's get yourself free. Let's get yourself onto a position where you can get the right of self-determination. اور اگر یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے آپ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو پھر کیا ہو سکتا ہے. اور انفارچونیٹلی جو حالت ہماری کشمیر ایشو پہ خواتین کی طرف سے بھی ہو رہی ہے, وہ بھی سچی بات ہے کہ افسوس کا مقام ہے, جس پہ میں کوئی کنونس نہیں ہوں. انفارچونیٹلی ہماری پالیٹکس کا وہی پرانا ایجنڈا موجود ہے برطانیہ میں بھی, کہ کس کو ووٹ دینا جی, لیبر پارٹی. کیوں ووٹ دینا جی, ابا دادا اسی کو دیتے رہے, باپ دادا اسی کو دیتے رہے, اسی لیے اسی کو ووٹ دینا. کیوں دینا, یہ سوال پیدا کریں. اور کیوں نہیں دینا, یہ سوال بھی پیدا کریں. کنسرویٹو کو کیوں ووٹ دینا, یہ سوال پیدا کریں. کیوں نہیں دینا, وہ سوال پیدا کریں. ہندو فوبیا کہا گیا کیئر سٹارمر کی طرف سے جو لیبر پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں. اب ہمارے بہنوں بھائیوں کو قتل کرنے والا اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرے اور اس کی مظلومیت پہ لوگ سپورٹ کریں اس کو, اور ہم کہیں جی نہیں ہمارے قائد نے ایک بیان دیا, ہم اس قائد کے بیان کی مذمت کرتے ہیں. اگر اپنی ماں بہن کے لیے یہ الفاظ برداشت نہیں کر سکتے تو کشمیر کے لیے برداشت نہیں کرو. کیونکہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے, اسی وجہ سے ان کو بہترین پوسٹوں پر نہیں آنے دیا جاتا کہ جو اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ برطانیہ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ اس کا تعلق پاکستان سے ہے, انڈیا سے ہے یا آزاد کشمیر سے ہے, اگر وہ کشمیر کے لیے مخلص نہیں ہے وہ برطانیہ کے لیے کبھی مخلص نہیں ہو سکتا. اور اسی وجہ سے لوگ ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے. اور آج بھی ینگسٹرز آنا چاہتے ہیں سیاست میں, لیکن ان کو ایک اجازت ضرور دیں, ان کو ایک پاور ضرور دیں کہ بیٹا آپ نے حق کے لیے لڑنا. آپ نے کہنا ہے کہ اگر 3000 لوگوں کو قتل کرنے والا دہشت گرد ہے اور دہشت گردی کے خلاف 12-14 سال کی جنگ ہو سکتی ہے, تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ 1 لاکھ کشمیریوں کو شہید کرنے والا, آئے روز ان کی شہادتیں کرنے والا
وہ بھی دہشت گرد ہے, اس کے خلاف بھی جنگ ہونی چاہیے. اس جنگ کے لیے سپورٹ لیں, جس طرح دنیا کے کچھ ممالک کو اجازت ہے کہ وہ جہاں سے مرضی جائیں اور جا کر وہاں پر اپنے علاقے کے دفاع کے لیے جنگ لڑیں. ممبران پارلیمنٹ رکھیں ہمت, کام کریں اس کے لیے, اور اس کے لیے جس دن کام کریں گے اس دن سیلوٹ کریں گے ان کو, سیلوٹ کر کے ان کے پیچھے چلیں گے. بالکل سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر نہیں کر سکتے تو میرے سے تو کم از کم وہ جعلی رسپیکٹ کا امید نہ رکھیں. ان کو لوگ ضرور بتا دیتے ہیں کہ جبرانوں کے پروگرام میں نہیں جانا کیونکہ سوال ہو سکتا ہے تھوڑے سے سخت ہوں, تو وہ اس بات پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, جتنا مرضی ایسا عمل کرتے رہیں. جس دن میرے سامنے آگے اس دن میں جو سوال پوچھنا آتا ہے, اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دباؤ مکمل طور پر فیل ہو چکا کیونکہ دنیا نے انٹرسٹ شو نہیں کیا. اب آتے ہیں انٹرسٹ کی بات ہے. اسٹریٹجک جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت سی پیک بن رہا ہے. سی پیک جہاں پہ بن رہا ہے وہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. اب ریاست جموں کشمیر کے حصے سے وہاں پہ سی پیک بن رہا ہے, انٹری پوائنٹ اس کا وہاں پہ. اگر سی پیک کی بنیاد پر اگر یہ جو ڈیولپنگ نیشن ہے, ڈیولپنگ ایریا ہے ساؤتھ ایشیا کا, اگر یہ ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کو مسئلہ کشمیر حل کرنا پڑے گا. اور اس حل کرنے کے لیے کشمیریوں کو کم از کم ایک یونٹی دکھانی پڑے گی کہ اگر آپ سی پیک چائنا کو چاہیے کشمیر کو آزاد کرو, اگر سی پیک پاکستان کو چاہیے کشمیر کو آزاد کرو, اگر سی پیک ایران کو چاہیے کشمیر کو آزاد کرو, افغانستان کو چاہیے کشمیر کو آزاد کرو, اور اگر بھارت کو بھی سی پیک چاہیے, اگر بھارت بھی چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی عالمی طاقتوں میں شامل ہو, بھارت کو چاہیے کشمیر کا مسئلہ سورٹ آؤٹ کرے. اور جس طرح بھارت میں مسلمان رہ رہے ہیں اس کے بعد شاید ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں, لیکن اس کے لیے یقیناً کشمیر کا مسئلہ سورٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. اور کشمیر کا مسئلہ اگر وہ حل نہیں کریں گے تو آپ کا سی پیک ساری زندگی آپ کا ایک رسک پہ رہے گا, کیونکہ جس دن کشمیری متحد ہو گئے, جس دن کشمیری اکٹھے ہو گئے, تو یہ 45 لاکھ پہ اگر 15 لاکھ باہر موجود ہیں وہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست تو کر لیں گے, لیکن پھر اس کے بعد مسئلہ ان طاقتوں کے لیے بنے گا جو طاقتیں کوئی بھی ہوں وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکیں گے. اور سی پیک سیف نہیں رہ سکے گا اگر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا. اور آج بھی دنیا بھی یہ ریالٹی جانتی ہے کہ اگر انڈیا اس طرح سے جس طرح سے وہ پاور حاصل کرنا چاہتا ہے, اگر آزاد کشمیر کو اور سی پیک والے ایریے کو اگر تھوڑا سا کسی بھی طریقے سے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گیا تو سب سے بڑا خطرہ جو موجود ہوگا وہ پاکستان کی سالمیت کو ہوگا. کیونکہ سی پیک میں انڈیا اور چائنا بعد میں پھر بزنس مائنڈیڈ کنٹریز ہیں تو وہ بزنس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مفاد میں اکٹھے ہو جائے گا, اور پاکستان پھر ایک تنہا ملک رہ جائے گا. اور اگر آزاد کشمیر قبضے میں آ جاتا ہے, کیونکہ مقبوضہ کشمیر قبضے میں آ چکا ہے, کیونکہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد نہیں کرایا جا سکا, کیونکہ کارگل کا دفاع نہیں کیا جا سکا, کیونکہ سیاچن ہمارے پاس موجود نہیں رہا, تو پھر یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہمارے پاس پاکستان کا موجود رہنا بڑا مشکل ہے. پاکستان کو یہ پالیسی سمجھنی ہوگی کہ ہمیں 71 کا ہم نے بدلہ لینا ہے. 71 میں مشرقی پاکستان کو 2 لخت کر دیا گیا, اور اس کے بعد کارگل لے لیا گیا, اس کے بعد سیاچن لے لیا گیا. کیا ہم لوگ صرف اس لیے موجود ہیں کہ ہم لوگ 25,000 لاشیں دے دیں سیز پر لائن پہ کھڑے ہو کے, اور 1 لاکھ سے زیادہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری ہم لوگ شہید کروا دیں؟ اس میں مسئلہ یقیناً کشمیریوں کے اندر بھی موجود ہے. لیکن آپ جب قیادتوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہو, جب آپ عام بندے کے ساتھ ڈیل کرتے ہو, آپ کے ساتھ یہ مسائل موجود نہیں, اور ان کو چاہیے وہ عام بندے کے ساتھ ڈیل کریں اور عام بندے کو سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنے آزادی کی جنگ لڑ سکیں. ان سے سوال کرنے سے پہلے جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جبران سوال کرے گا, ان کو میسج چلے جاتے ہیں کہ جبران کے پروگرام میں نہیں جانا. تو اب اگر میں نے یہاں پہ سوالات بتا دیے نا تو آپ بلیو کریں تو مجھے 100% یقین ہے کہ وہ میرے پروگرام میں نہیں آئیں گے. ویسے بھی نہیں آ رہے. میں آج آپ کی اس چینل کے تھرو سے, آپ کے اس کیمرے کے تھرو سے اگر میری آواز ان تک پہنچ سکتی ہے تو میں ضرور پہنچانا چاہتا ہوں کہ سرکار اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ضرور مجھے ٹائم دیں. آپ کے ساتھ بات کروں گا, آپ کے ساتھ کشمیر ایشو پہ بات کروں گا, آپ سے آپ کی پالیسی جانوں گا, آپ کا روڈ میپ جانوں گا کہ آپ کا روڈ میپ ہے کیا. اور کچھ سوال ہیں جو آپ سے کرنے ہیں, اب میرے سوال نہیں ہیں, وہ کشمیر کے ان ماؤں کے, ان بہنوں کے, ان بیٹیوں کے سوال ہیں جو ڈیلی اپنا کوئی نہ کوئی کھوتی ہیں, اور جن کے لیے اگر ایک 17 سال کا بھائی جن کا بھی اگر شہید ہو جائے اس کے بعد بھائی کا جسد خاکی تک ان کو نہیں دیا جاتا. وہ ساری آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, ان ساروں کے سوال پوچھوں گا اور کوشش کروں گا کہ اگر آپ لوگ اپنے آپ کو اس جواب دینے کا اہل سمجھتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں تو مہربانی کر کے جواب دیجیے اور اس پہ وہ کام کیجیے. اگر نہیں تو مہربانی کر کے آئندہ مجھے تو کم از کم آپ کا انٹرویو کرنے کا انٹرسٹ نہیں رہے گا, کسی اور کو رہے گا تو اس پہ جا رہے. ان کے لیے میرے خیال میں ہر چیز بیوٹی پارلر نہیں ہوتی. جس طرح مردوں کے لیے ہر چیز سیاست نہیں نہ ہوتی, اس طرح ان کے لیے بھی ہر چیز بیوٹی پارلر نہیں ہوتی کہ جہاں پہ آپ جاتے ہیں اپنے آپ کو ایک نئی طرح کی شیپ میں ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم لوگ شاید اب کشمیر کے ریپرزینٹیو ہو گئے کیونکہ ہم پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. لیکن کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کا سوال کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سوال کیا, آپ اپنی تصویریں لگا دیتے ہیں, لیکن ہمت رکھیں کسی دن اور ہمت رکھ کے بتائیں جی ہاں جی ہم نے یہ سوال کیا, اور اس کا جواب کیا ملا, وہ جواب بھی ہمت رکھے اور جواب بھی ہمت رکھ کے بتائیں گے اس کا یہ جواب ملا. پھر پتہ چلے آپ کشمیر کے لیے کام کر رہے ہو. اور اگر تصویریں صرف بنوانی ہے تو آپ اپنی ذات کی پروجیکشن کر رہے ہو. اور یہ اتنی چھوٹی چیز ہے نا کشمیر کے نام پہ کہ جس پہ سچی بات ہے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. ایک ماں, ایک بہن, ایک بیوی, ایک بیٹی وہ کشمیر کو کیسے بیچ سکتی ہے. اور انفارچونیٹلی میں بڑا کلیئرلی یہ بات کہتا ہوں,
मुखलस खवातीन मौजूद है, लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला एक दूसरी खातून है। ये खातून एक दूसरे की इतनी दुश्मन है, खासतौर पर बर्मिंघम में देख लूं मैं, इतनी ज्यादा दुश्मन है कि इनबॉक्स में जाके कहते हैं वो 2 टके की खातून है। उसको क्या पता कश्मीर का, मैंने तो इसको लॉन्च किया कश्मीर के लिए, मैंने तो इसको लॉन्च किया कश्मीर के लिए। मेरा उनसे सवाल ये है, बल्कि अर्ज ये है कि आपने जिन जिन को लॉन्च किया आप अपने समेत उनका रिजल्ट बता दें। अगर अपने समेत आपका और उनका कोई रिजल्ट नहीं है तो फिर ना मुझे बताएं। प्रोटेस्ट कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट में विजन दे देना एक बड़ी बात है। प्रोटेस्ट कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट में एक डिमांड रख देना बड़ी बात है। और फिर वो आप जब डिमांड नहीं रख सकते और आप उसको लीगली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जिहाद का वर्ड इतना ज्यादा हमें डिफेंसिव पे ले जा चुका है ना कि हम लोग शायद उससे डरते हैं। मतलब एक स्याह झंडे पे अगर कलमा लिखा हो तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये आईसिस की ओनरशिप है। नहीं, कलमा मेरा है, स्याह झंडा मेरा है। अब कलमा मेरा है, स्याह झंडा मेरा है, सफेद झंडा मेरा है, ग्रीन झंडा मेरा है। आईसिस कौन होती है मेरे कलमे की ओनरशिप लेने वाली? और आप लोग कौन होते हो मेरे कलमे की ओनरशिप किसी और को देने वाले? तो इसी तरह से जिसको कश्मीर हमारा, तो उसकी ओनरशिप हम सबको खुद लेनी पड़ेगी और कश्मीर के हल की तरफ देखना पड़ेगा। जो काबीना ये भी तस्लीम करवाती रही कि इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन करार देना चाहिए, उनके लोगों को भी आपने वेलकम किया। जो काबीना ये बताती रही कि हम लोगों ने कश्मीर के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन सारा के सारा रोला उनका 14वीं तरमीम पे आके उनकी गैरत जागती है, रियासती तशख्खुस जागता है। जब करप्शन के खिलाफ बात होती है वहाँ पे उनका रियासती तशख्खुस जागता है। फिर उनसे भी पूछना चाहिए कि जनाब क्या वजह थी कि नून लीग की हुकूमत के वज़ीर आज़म क्यों मौजूद थे 13 जुलाई को यौम शुहदाए जम्मू को इस्तकबाल करने के लिए नवाज शरीफ साहब का। जब मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो थे, जो वज़ीर साहब यहाँ आते मुश्ताक मिनाज साहब, जब उनसे सवाल पूछा मैंने इस हवाले से, उन्होंने कहा जी नहीं जी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन था हमारे लिए, मियां नवाज शरीफ साहब का वो दिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 13 जुलाई यौम शुहदाए जम्मू कश्मीर से, तो फिर आपको तो वाकई अहलियत नहीं है या आपको वाकई नहीं राइट मिलना चाहिए कि आप कश्मीर के केस को रिप्रेजेंट कर सकें। कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन के लिए नाली गली सड़क पानी टूट पाइप टूटी, इन सारी चीज़ों को से हट के कश्मीर की बेस पर वोट देने होंगे कि जो बंदा कश्मीर के लिए अमली तौर पर काम करेगा उसके लिए वोट होगा। आज़ाद कश्मीर से आप 1 लाख बंदा निकालें, तमाम सियासी क़यादतें मिलें आपस में, 1 लाख बंदा निकालें, सीज फायर लाइन की तरफ मार्च करें, दूसरी तरफ से एक बंदा निकलेगा, 1 लाख बंदा निकलेगा, वो इस तरफ मार्च करेगा, दरमियान में 2 लाख बंदे पे गोलियां चलाना दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सकता ये काम। और जब दुनिया को कोई मुल्क नहीं कर सकता, दुनिया को मजबूरी हो जाएगी कि कश्मीर इशू को हल करें। अगर हल नहीं करेंगे तो 2 लाख बंदा सीज फायर लाइन पे बैठ जाएगा, दुनिया के कानून कहाँ पे रहेंगे फिर? उसके बाद ऑप्शन आपके पास 2 रह जाएंगे, और वो सिर्फ बल्कि 2 भी नहीं, एक ही ऑप्शन रह जाएगा, और वो ऑप्शन रह जाएगा या तो आप सारे के सारे लोगों को गोली मार दें 2 लाख बंदे को। अगर 2 लाख बंदे गोली नहीं मार सकते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये रह जाएगा कि आप एक दूसरे के मुल्क पे न्यूक्लियर चला दें। दुनिया उस वक्त संजीदा होगी। दुनिया मेरी पार्लियामेंट की मीटिंग से अगर संजीदा होती, इतनी गैरतमंद होती, इतनी बाशऊर होती, इतना वो मॉरल ग्राउंड पे स्टैंड करती, तो अब तक कश्मीर आज़ाद हो चुका। दुनिया उस पर नहीं स्टैंड कर सकती। मैं इस बात का फुली सपोर्टर हूँ और मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं बिल्कुल निहत्ता आज़ाद कश्मीर से सीज फायर लाइन क्रॉस करूँगा, लोगों के साथ करूँगा। मकबूजा कश्मीर से भी हमारे साथ लोग चलेंगे, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दुनिया के ममालिक को हम लोग खुद लिख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये बात मैंने आपके इस प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ, हम दुनिया को खुद लिख चुके हैं कि हम लोग सीज फायर लाइन क्रॉस करेंगे। और इस दुनिया में तमाम यूनाइटेड नेशन के तमाम ममालिक शामिल है, 100 से ज़्यादा ममालिक को हम लोग ये लेटर लिख चुके हैं कि हम लोग सीज फायर लाइन क्रॉस करेंगे। अब आज़ाद कश्मीर के अगर सियासी जमातें और सियासी क़यादतें हमारा साथ दें, लीड करें सरकार आप। मैं आखिरी कोने पे नहीं रहूँगा, जब गोली लगने की बारी है कि मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपके फ्रंट पे खड़ा हूँगा। आपकी गाड़ी, आपको उसी गाड़ी में, अगर आपको ज़्यादा प्रोजेक्शन की जरूरत है, उसी गाड़ी में बिठाऊंगा जिस गाड़ी में मेरे वाले से बैठे हुए हैं। तो ठीक है, चलें कश्मीर के लिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बैठे हो कश्मीर की बात करो, कश्मीर के नाम पर आप इक़्तिदार एंजॉय करें और इक़्तिदार एंजॉय करने के बाद आपकी ये वक़्त भी ना हो कि कश्मीर का एक चप्पा भी आप वापस ले सके भारत से। अगर नहीं वापस ले सकते तो आपको सोचना चाहिए कि आपको कश्मीर के लिए अहल हैं या नहीं है। और बरतानिया में जो मौजूद डायस्पोरा की क़यादत है उसको भी सोचना चाहिए कि आप लोग अहल हैं या नहीं है। मकबूजा कश्मीर के लोग, जो पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, जो डायरेक्टली फेस कर चुके हैं, जो इंडियन आर्मी जनरल्स को इंटरनेशनल चैनल्स पर ये एडमिट करवा चुके हैं कि वो वॉर क्राइम्स करते हैं, क्यों नहीं ऐसे लोगों को हमारी लीड मिलनी चाहिए? क्योंकि उनके पास बंदे नहीं, हमारे पास बंदे ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास सारे बंदों का अपना अपना मफाद है जो अपनी अपनी सियासी जमातों के साथ वाबस्ता है। तो क्यों नहीं हम उन लोगों को कहते हैं ठीक है जी आप आए। पिछले दिनों जिस वक्त कॉमनवेल्थ की मीटिंग थी यहाँ पे, उस मीटिंग में मकबूजा कश्मीर से लोग मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद आज़ाद कश्मीर के लोगों ने एक दूसरे को पुश करके साबिक़ वज़ीर आज़म, वज़रा और सारे मौजूदा वज़ीर आज़म सारे लोगों को स्टेज पर लेके आए। क्यों नहीं मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी स्टेज पर लेकर आए आप? क्यों नहीं उससे पूछे कि डायरेक्टली बताओ यार तुम्हारा मसला क्या है, बताओ यार तुम हल क्या चाहते हो?
لیکن نہیں جی, ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے جی, وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں جی, ان لوگوں نے واپس جانا ہوتا ہے, اور واپس جانے کے باوجود, گولی کے ڈر کے باوجود, گولی کے خوف کے باوجود اگر وہ لوگ کھڑے ہونے کو تیار ہیں تو ہمیں ان کی مضبوطی کے لیے ان کا ساتھ دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم لوگ ان کے حق کے لیے اگر وہ بات کہیں تو اس کو کہیں کہ آپ شاید انڈیا کے ایجنٹ ہو. اس پروگرام کے حوالے سے صرف میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نہ سمجھیں کہ کوئی لیڈر ہے. لیڈر وہ ہوتے ہیں جو قوم کو چلاتے ہیں. آپ کو ایک قوم بنا سکا کوئی آج تک؟ اگر نہیں بنا سکا تو آپ کے پاس اس کا مطلب ہے کہ لیڈر موجود نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ لیڈر بنے, اور لیڈر بننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا نمونہ حاصل کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سوچیں گے اگر کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر وہ ہو رہا ہوتا اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل لگی ہوتی اور کوئی بندہ بتا رہا ہوتا کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک خاتون کا ریپ کیا گیا اور اس کا بچہ پیدا ہوا اور بچے کی بازو ٹوٹی ہوئی تھی, وہ خاتون پریگننٹ تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا کرتے ہیں؟ تو جب آپ وہ سوچیں گے, وہ سمجھیں گے, پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کشمیر ایشو ہے کیا اور اس کشمیر ایشو کے لیے کرنا کیا. لوگ کہتے ہیں یہ کشمیر ایشو سب کے لیے ہے جی, یہاں پہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اگر مسلمان کسی کو پروجیکشن نہیں دے سکتا نا تو پھر کوئی نہیں دے سکتا. دنیا کے ممالک ہم نے دیکھ لیے, کون کون سے ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں کا دور حکومت رہا اور اس بڑے بڑے دور حکومت میں وہاں پر مندر نہیں بنائے گئے, وہاں پہ گرجا گھر نہیں بنائے گئے, وہاں پر باقی گردوارے نہیں بنائے گئے. آج کی بھی اگر مثال دیکھ لیں, گردوارے کھولے جا رہے ہیں اور اسلام آباد میں مندر بن رہے ہیں, اور دوسری طرف بابری مسجد کو شہید کیا جا رہا ہے اور پھر وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ مسلمان ہیں, اور اللہ کا شکر ادا کریں, اس بات پہ فخر کریں کہ جتنی مسلمانوں کی تاریخ کامیاب رہی ہے, اس تاریخ میں تمام مذاہب کو اپنے حقوق ادا کرنے کی اجازت تھی, وہ اجازت ہے. تو نوجوانوں سے صرف یہ گزارش ہے, اپنے آپ کو نیچے نہ سمجھیں, جانیں آپ کون ہیں, جانیں آپ کس کے امتی ہیں, اور جانیں ان کا طریقہ حیات کیا تھا, ان کا طرز حیات کیا تھا, ان کا مقصد کیا تھا, اور اگر وہ آپ کو کچھ کہہ رہے ہوتے اس وقت تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے, اور وہی میسج ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے پھر ہمیں فالو بھی کرنا چاہیے.